اب میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، ہمارے سٹیج پر علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن ابھی ہم مرکزی مبلغین کی طرف بڑھ رہے گے۔ میں اس کے بعد بھی کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت دیتے چلے جائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، آپ جاگیں گے تو میں دعوت خطاب دوں گا۔ سلطان المناظرین شیخ القرآن والحدیث، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، یا نہیں سمجھے آپ؟ یا آپ جاگنے کا ثبوت دیں تاکہ پھر چھکے اور چوکے مارنے والا بندہ آ جائے آپ کے لیے۔ تو جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ پورا پاکستان کا باطل اس کی للکار سے لرزہ بردرنام تھا، اور پورے پاکستان کی شرک و بدعات میں مبتلا لوگ اس کا نام سن کر جس طرح شیخ الحدیث مثال دے رہے تھے کہ چوہے بلوں کے اندر گھس چکے تھے، میں اس شعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد شیخ القرآن والحدیث سلطان المناظرین شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا خضر حیات بکھروی صاحب صدر مقننہ اشاعت التوحید و سنہ پنجاب تشریف لاتے گئے، اور آپ بیداری کا ثبوت دیجئے، کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، درمیان والے اٹھی پو، بابا جی اٹھی پو، اٹھی پو، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر، وہ پچھلے بھی بنگلہ دیش والے اٹھ جائے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ، مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ، امام المناظرین علامہ خضر حیات بکھروی۔ نعرہ تکبیر۔ اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں علامہ خضر حیات بکھروی صاحب۔ فرما لیں 12 ربیع الاول کو حافظ آباد چکچٹھا میں انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا علامہ احمد جمشید صاحب، حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی اور دیگر علماء اکرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اس کو سیٹ کر بھائی، ایکو کم کر، آواز سیٹ کر، یہ پورا گلہ کھینچ رہا ہے۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، سب سے پہلے میں اپنی جماعت کے قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رات دن محنت کر کے یہ عظیم الشان
इज्तिमा मुनअकिद किया। वक़्त काफी गुजर चुका है और बड़े बड़े अकाबिर उलमा उन्होंने अभी बयान करना है, तो इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। मेरे जिम्मा मौजू है ख़त्म नबूवत। तो ख़त्म नबूवत के अकीदा से पहले एक तमहीदी बात समझ लें कि पूरी शरीयत और दीन के दो शोबे हैं। एक शोबे को अकायद कहा जाता है और दूसरे शोबा को मसाइल कहा जाता है। एक शोबा उसूल है, दूसरा शोबा फुरू है। समझने वाली बात यह है कि जो अकायद है, अकीदे की बात है, इसमें लचक अखलाक नहीं होता, बेगैरती होती है। जाग रहे हो? अकायद में लचक, कंप्रोमाइज और इस पे ढीलापन, इसका नाम दयूसियत है, इसका नाम बेगैरती है, इसका नाम अखलाक भी नहीं, इसका नाम एतदाल भी नहीं। अलबत्ता मैं कहा करता हूं कि एतदाल एक अदल से माखूज है और एक दल्लापन से माखूज है। तो बहरहाल अकीदे के मसला में शरीयत ने जर्रा भार नरमी नहीं रखी, और अकीदे के कोई मसला भी अकीदे का है उसमें थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी नरमी ये आदमी को दायरे इस्लाम से खारिज करने का सबब बन जाती है। जो मसाइल हैं, फुरुआत हैं, अमली मसाइल हैं, उनमें गुंजाइश भी है, उनमें लचक भी है, उनमें नरमी भी है और उनसे सरफे नजर भी है, उनमें माफी भी है। लेकिन जो अकीदे का मसला है, अकीदे के मसला में न नरमी की गुंजाइश है, ना वहां पर कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश है, ना वहां अकायद के मामला में किसी किस्म की रवादारी की गुंजाइश है। अकीदा कहते अकीदा माखूज अकद को लू ते अकद आदे ने गंढ लू। गंढ समझते हो? तुसी यार बोलते क्यों नहीं? बोलो तो सही ना। अकीदा अकद ते अकद किस नूं आदे? गंढ नूं। सारे बोलो अकद किस नूं आदे? गांठ ते गंढ नूं गंढ क्यों आदे? आकद को आकद क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि वो जब गांठ लग जाती है तो गल जरा पक्की होए वेंदी, बाकी रस्सी त्रुट वेंदी है, गंढ वाली जा नहीं त्रुटती, इस वास्ते कि वो हुंदी पक्की है। ते पहली गल ज़हन च रख लो, हर अमली मसले दे अंदर नरमी भी है, गुंजाइश भी है, लेकिन अकायद के मसाइल में कोई नरमी नहीं। अकीदे के मसले में नरमी करना शरीयत की जुबान में ये तलबीस है और ये कितमान है, मुदाहनत है, जो बायस लानत है। इसलिए याद रखो, बहुत सारे लोगों को धोखा लग जाता है जी, मौलवी सख्ती बड़ी कर देने, मौलवी तशद्दुद बड़ा करती हैं और अखलाक जो हैं, फला रवादारी जो हैं। इसलिए मेरा भाई पहले फैसला तो करना कि कहां नरमी है, कहां नरमी नहीं, कहां गुंजाइश है, कहां गुंजाइश नहीं। तो सबसे पहला मसला ज़हन में रख लो कि अकीदा उस चीज का नाम है जिसमें कभी नरमी की गुंजाइश भी नहीं हो सकती।
توجہ ہے؟ ذرا سی نرمی نہیں. چلو آگے چلو. یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا ہے یا فروع کا ہے؟ اونچے بولو. کس کا ہے؟ سارے پیچھے تک آواز آنی چاہیے. کس کا ہے؟ اور اونچا بولو. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کے مسئلے میں نرمی، ختم نبوت کے مسئلہ میں نرمی، اور نرمی نہ کرنا اخلاق ہے. عظمت صحابہ، عدالت صحابہ، سکاحت صحابہ، صحابہ کا محفوظ ہونا، یہ بھی مسئلہ عقیدے کا ہے. اس میں بھی نرمی نہیں. اللہ کی توحید کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں. یہ صرف سننا جاننا بغیر اسباب کے، یہ میرے رب کا خاصہ ہے. اس کا نام عقیدہ ہے، اور جس کا نام عقیدہ ہے اس میں نرمی نہیں، اس میں گنجائش نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں. توجہ کر. جو میں موضوع پہ آ رہا ہوں، اپنے موضوع پہ انشاءاللہ اسی کے اندر سے میرا کام پورا ہو جائے. 12 عنوان میں نے سوچے تھے قرآن مقدس سے ختم نبوت کے دلائل، ان کے 12 عنوان. ان میں سے صرف چند سن لو. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. آج ختم نبوت کے نام پہ کانفرنسیں، ختم نبوت کے نام پہ جلوس ہیں، لیکن خود ختم نبوت کے معنی سے جاہل ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. اس لیے یاد رکھ لو، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، اور آخر النبیین کا معنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. علامہ ابو سعود الحنفی نے کیا، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مدری نے کیا، علامہ ابو حیان اندلسی نے کیا، علامہ بیزابی نے کیا، صاحب تسہیل نے کیا، علامہ نصفی نے کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدہ. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. کوئی نیا نبی، اونچے بولو، نیا نبی بن نہیں سکتا. ساتھ ساتھ خود ذرا سوچتے ہو. اور جس پارٹی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت مل گئی تھی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، اور اس پہ پھر جھوٹی روایتیں بھی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. اس وقت میں نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. میرا بھائی پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قادیانی ایک نبوت محمدی کے بعد مانے وہ مرتد اور زندیق ہے. اور جو تیرا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم کو آدم سے پہلے بالفعل نبوت مل چکی تھی، آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، ابراہیم کو نبوت بعد میں ملی، موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور محمد مصطفیٰ کو نبوت پہلے مل چکی تھی. بتا وہ ایک نبی میرے نبی کے بعد مانے وہ کافر ہے، اور جو 7 لاکھ نبیوں کی نبوت محمدی کے بعد مانے او کیڑے منہ نال مسلمان ہیں. توجہ ہے؟ اس لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ختم نبوت بیان بھی کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے.
تجھے تو معنی نہیں آیا ختم نبوت کا. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اور آگے چل، پہلا عنوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث میں اور قرآن مقدس میں مقام نجات پر، مقام فلاح کے عنوان پر اور مقام، توجہ میری طرف رہے، نجات کے مقام، فلاح کے مقام پر اللہ نے 2 وحیوں کا ذکر کیا. قرآن مقدس کے 36 مقام ہیں جس میں اللہ نے مقام فلاح پہ، مقام ایمان پہ 2 وحیوں کا ذکر کیا. ایک پہلے پارے کے شروع سے ذکر کیا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، فرمایا اسی پر حکم لگایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مقام فلاح اور ہدا پر رب نے فیصلہ کیا 2 وحیوں پہ ایمان لانا ہے. ایک وہ وحی جو محمد مصطفیٰ پہ آنے والی، اور ایک وہ وحی من قبل کا، سارے بولو من قبل کا، جو تجھ سے پہلے آئی. پہلے والی وحی پہ بھی ایمان لانا ضروری، محمد مصطفیٰ پہ آنے والی وحی پہ بھی ایمان لانا ضروری. تو جو آپ پہ آنے والی وحی کو مانے وہ پکا مومن، پہلے والی وحی کو مانے وہ پکا مومن. اگر محمد مصطفیٰ کے بعد بھی کسی پہ وحی نے آنا ہوتا اور کوئی بعد کی وحی ہوتی تو رب کریم اس طرح فیصلہ نہ دیتا، فلاح کا حکم نہ لگاتا، ایمان کا حکم نہ لگاتا، ہدا کا حکم نہ لگاتا 2 وحیوں پہ. پھر یہ آنا چاہیے تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. لیکن تیسری وحی کا قرآن نے ذکر فرمایا، جو 2 وحیوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ کامل، وہ کامیاب، وہ پکا مومن. یہ آیت نص سے صریح ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ اللہ کی طرف سے وحی آئے. جب وحی نہیں تو نبی بھی نہیں. یہ 36 مقام ہے قرآن کے، بار بار بیان کیا. پھر نمبر 2، دوسرا عنوان، اللہ رب العزت نے جتنے سچے نبی بھیجے، سچے انبیاء بھیجے، ان کا جب ذکر کیا وہاں پر بھی لفظ ہے من قبل کا، ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جتنے سچے رسول تھے، سچے نبی تھے، وہ تجھ سے پہلے میں نے بھیج دیے. کہیں فرمایا وما ارسلناک وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہیں فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. قرآن کی آیتیں پکار رہی ہے کہ سونے محمد مصطفیٰ جتنے سچے رسول، سچے انبیاء، وہ تجھ سے پہلے میں نے بھیج دیے. حضرت عیسیٰ سے اعلان کروایا، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ کی تقریر یہ کہ میں ایک نبی کا مبشر بن کے آیا جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ کا پیغام. اور جب محمد مصطفیٰ آئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جتنے سچے رسول تھے وہ سب تجھ سے پہلے گزر گئے. وحی بھی پہلے گزر گئی، آپ والی وحی، پہلے والی وحی. توجہ ہے، یہ پورا قرآن ہے اور تقریباً 24 کے قریب یہ آتی ہے، 24 کے قریب گنتے جانا. یہ دوسرا عنوان ہے. اور ایک آیت میرے ذہن پہ آگے ذرا سن بھی لو. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے محبوب پیغمبر اوحی الیکا،
تیری طرف بھی ہم نے بے کی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف بھی بے کی جو تجھ سے بولو تجھ سے من قبلک وہ بے کیا تھی وہ سننے والی وہ بے تھی کیا فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ ہر پیغمبر کی طرف بھئی ہوئی اور میرے پیارے پیغمبر شرک اتنی بڑی لعنت ہے شرک اتنا بڑا عذاب ہے شرک اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے وہ شرک کر نہیں سکتا لیکن اللہ نے پیغمبر کو خطاب کیا مولوی کو سمجھایا مولوی جی کیونکہ مولوی ہوندے بولدے اس ویکھڑی ہے پگڑی اس دیکھڑی ہے نو بسطاں تات پھوک اور آگے فلانا عالم فلانا حضرت اقدس انہوں مشرک نہ آکھو کوئی بڑا بزرگ شرک کرے تاں بھی کوئی گل نہیں خیر صلی تے پھر ایک نمی بیماری آئیے بزرگ جیندہ ہوئے تو مشرک ہے تے مر بنے تو ولی اللہ توجہ ہے زندہ ہوئے تو کہ بے مشرک بدتی اور اگو خنزیر مر جاوے تو پھر ہوندے حضرت اقدس اور پھر ہوندے جناب بخشا بخشایا نہ میرا بھائی اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو مسئلہ سنا دیا بھائی کی آپ کی طرف بھی آپ سے پہلے بھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ تو تے چھوٹے چھوٹے مولویاں نو لے کے پھر دے چھوٹے چھوٹے حضرت اقداس کے سٹاک لے کے پھر دے اور ایک کوڈو مولویاں دی گل کردہ اللہ فرماندے شرک او جرم ہے اگر بالفرض میرے کسی معصوم پیغمبر سے بھی صادر ہو جائے ہو نہیں سکتا تو میں نبوت والے اعمال بھی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وہ بھی حبط اعمال ہو جائے گا جدو پیغمبر نو رب دس دیتا اور تیرے اے بزرگ کیڑے کھیت دی بولی توجہ ہے اونچے بولو اے تلا گنگا لے اونچے بولو توحید کی غیرت سیکھو شکر توجہ کر میرا بھائی شرک بڑا کرے تب بھی پلید چھوٹا کرے تب بھی نجس اور پلید اور مشرک مر جائے تب بھی پلید مشرک زندہ ہو تب بھی پلید اسی لیے میرے بھائی مفتی محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ انہوں نے وہ بات کر دی جو میرے دل کی تھی اور بہترین انداز میں بیان کر دیا کہ کسے مشرک دا جنازہ بولو جڑے پڑھی بیٹھے ہو بھی بولو تاکہ میں آمہ ختم نبوت علیہ پاس سے اور یہ مشرک کے ساتھ بائیکاٹ اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ اور ان سے نفرت یہ دین ہے یہ محمد مصطفیٰ کا سکھلایا ہوا اخلاق ہے یہ کس کا اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا اخلاق ہے ہاں یہ اخلاق نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں بدعتیوں کے لیے ان کے جنازے پڑھیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور ان کے ساتھ ان کہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے نہ میرا بھائی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایسا خطرناک ہے کہ رب کے چیلنج کو چیلنج کرنا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا بطور خبر کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا خبردار اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ مشرک کو معاف یہ کس اللہ کا کلام ہے لا یغفر اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور میں کہوں یا اللہ معاف کر دے
تو اللہ کے کلام میں کذب کا دعویٰ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ فرماتے ہیں معاف نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں اللہ کر دے، معاف کر دے۔ یہ تکذیب ہے کلام الہی کی۔ اس لیے میرا بھائی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک عنوان یہ ہے اِلَى الَّذِينَ مِن، یار حیرانگی کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہو؟ درمیان میں بات آئی، مسلم شریف، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ فلانا صوفی تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ فرمایا میرے سلام کا جواب نہ دینا، سمیت انہو بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا عبداللہ ابن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں تشدد ہو گیا۔ بتا عبداللہ ابن عمر وہ ہے جو پیغمبر کی عادات پہ بھی عامل ہے، پیغمبر کی عبادات پہ بھی عامل ہے۔ یہ وہ متبع سنت اور اسوہ رسول کا نمونہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے بدعت کی ہے، اور بدعتی کو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت۔ بول بول بول، میں مسئلہ عرض کروں۔ یار یہ مسئلہ تم نے نہیں سنا؟ باپ بستر پہ بیٹھتا ہے، بیٹی بستر کھینچ لیتی ہے، پوچھتے ہے بیٹا، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، کمانڈر ان چیف افواج مکہ کا، آرمی چیف افواج مکہ کا، آج تے کوئی ایم پی اے ہی آ جاوے تے تھوڑا ایمان ڈھائے ویندے، ایمان گیا۔ وہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں، کسی بڑا آرمی چیف اور پورے لشکروں کا کمانڈر آیا ہے، بیٹی کو ملنے کے لیے آیا اور آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر ہوا کیا، بیٹی نے بستر کھینچ لیا۔ باپ کہتے ہیں بیٹا مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ابا جی، تسی مشرک ہو۔ تم کون ہو؟ میرے نبی کا بستر پاک ہے، پاک بستر پہ بھلا مشرک نہ کے جوڑے۔ مشرک کیا کرے گا؟ یہ اخلاق کے خلاف نہیں، یہ عین وہ اخلاق ہیں جو محمد مصطفیٰ نے سکھلائے، اور یہی اخلاق اسلام نے سکھائے، اور اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والے نبی نے سکھلائے۔ آج پینٹ پتلون والا، آج انگریزی تہذیب سے متاثر اور میڈیا کا چوہا وہ ہمیں سکھاتی ہیں، اور جناب بڑی سختی ہو گئی ہے، بڑے متشدد ہو گئے ہو، بڑے تھوڑی زبان بڑی سخت ہے۔ میں آکے تو نہیں پتا، جب وہ ابتدا، ابھی تو ابتدا ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم کہ وہ پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کنارے پہ کھڑ کے کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، پڑھو ذرا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ شکر ہے اس ویلے نہیں تو نبی پاک نو بھی سبق سکھیں دے۔ اتنی سختی نہ کرو، نرمی کرنی چاہیے۔ عقیدے میں کوئی نرمی نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ بھی عقیدے کا، توجہ میری طرف، توحید کا مسئلہ بھی، عظمت صحابہ کا مسئلہ بھی عقیدے کا۔ ختم نبوت کے نام پر صدیق اکبر کے دشمن کو ساتھ ملانا، فاروق اعظم کے دشمن کو ساتھ ملانا، اور پھر لکھنا آیت اللہ، پھر لکھنا دامت برکاتہم العالیہ، جیسے وہ صدیق کا دشمن لانتی ہے، اس کو یہ کہنے والا بھی اس کے برابر کا لانتی ہے۔ کہندے جی خنزیر نو مارنا ہوئے تے نال کتے رکھ لئیے، تے میں آکھے خنزیر نو مارنا ستے کتا تھا رکھ سکتے ہو، لیکن تُسا کتے نو مارنا سے خنزیر نو چٹین دے پہ ہو۔ توجہ ہے؟ مرزا نے ایک نبوت بعد میں مانی، اور جن کو تم دامت برکاتہم العالیہ کہہ رہے ہو، جن کو آیت اللہ کہہ رہے ہو، وہ آیت اللہ سے پوچھ، وہ محمد مصطفیٰ کے بعد 12 انبیاء مانتا ہے، 12 کو معصوم مانتا ہے، 12 پہ کئی مانتا ہے،
صرف نبیوں کا درجہ بھی نہیں، وہ 12 کو انبیاء سے افضل مانتا ہے، ان پہ بے مانتا ہے، انہیں معصوم مانتا ہے۔ میری نمان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں گواہ کہتی ہیں کہ جتنے رافضی ختم نبوت کے منکر ہیں اتنے قادیانی بھی منکر نہیں۔ وہ ایک مار رہے ہیں جی، اب کتا کون ہے خنزیر کون ہے فیصلہ خود کر لیں، 12 ماننے والا یا ایک ماننے والا؟ اب سنا، کتے نو مارنا سے خنزیر نو چٹس تے مارنا شارنا کچھ نہیں۔ یہ جو تمہارے چلاکیاں لوگ سمجھ گئے، کس نام پہ؟ وہ طاغوتی نظام کے نام پہ، اور وہ جج چیف جسٹس جو خود ایرانی پٹھو ہے، پتہ کر اس کا عقیدہ، اس کو بچانے کے لیے تم نام ختم نبوت کا لیتے ہو اور تحفظ کرتے ہو۔ کس کا؟ کس کا؟ چیف جسٹس کا، بولو نا، چیف جسٹس کا نام لیتی ہو اور نام ختم نبوت کا تحفظ۔ تم تو چیف جسٹس کے تحفظ کر رہے ہو، اس جج نے جو بلنڈر کیا تم اس کو دھونے کے لیے لگے ہو اور عوام کو کہہ رہے ہو تحفظ ختم نبوت۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پھر تیسرا عنوان یہ ہے کہ وہ ساری آیات اور احادیث جس میں اکمال دین کا تذکرہ ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا اور کامل اکمل ہو گیا تو کمال کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی کے آنے کا مطلب کوئی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ہر وہ آیت جس میں حفاظت دین کا ذکر ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب دین محفوظ ہے، تحریف سے محفوظ ہے، بدعات کرنے والے کرتے ہیں، طائفہ منصورہ موجود ہے اور پیغمبر کے وارث موجود ہیں، تو دین مکمل بھی ہے۔ دین کا مکمل ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل، دین کا محفوظ ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ اور آگے چل پیغمبر کی دعوت کا مکمل ہونا، تکمیل، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغْ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ، فرمایا میرا محبوب بتا دے مجھ پہ میرے رب نے قرآن نازل کیا تاکہ تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی میں ڈراؤں۔ ان کو بھی، اونچے بولو، ان کو بھی۔ تو جہاں قرآن پہنچا، اسی لیے امام قرطبی، مظہری، امام رازی، صاحب معالم سب لکھتے ہیں جس کے پاس اللہ کا پیغام قرآن پہنچ گیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر کی مجلس پالی، پیغمبر کی یہی دعوت ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغْ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ، یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور نمبر 5، اس پیغام کا عالمگیر ہونا، کتاب کا عموم، دعوت کا عموم، یہ ساری آیات میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل۔ کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے کائنات والو، اے انسانوں، یا ایوہ الناس، اے بندے دے پترو، میں ساراں دی طرف رسول ہاں۔ جیڑا بندے دا پتر ہے اس واسطے رسول محمد مصطفیٰ ہے، تے جیڑا انسان ہے ہی نہیں، اس لیے مرزا قادیانی نے لکھا، اس نے کہا کہ میں گندگی کا کیڑا ہوں اور انسان کے شرم کی جائے نفرت ہوں، انسان کی وہ جگہ ہوں جس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ وجود کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ نفرت والی جگہ ہے؟ وجہ ہے نا تو نہیں کلامنا نا تسی دو، وجود میں وہ کون سا عضو ہے جو سب سے زیادہ قابل نفرت ہے؟ مرزا کہتے ہیں میں وہ ہوں۔ واقعی ٹھیک کہا،
سچ کہا. توجہ کر میرا بھائی، عموم دعوت بھی، عموم قرآن مقدس کی ہدایت بھی، یہ بھی عنوان ہے ختم نبوت کا. اور اگلی بات میں کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت بڑا کم ہے. آخری بات اور پوری توجہ چاہوں گا. ختم نبوت کا جو منکر ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ شکوک و شبہات میں ہیں، اور مولویوں کو بھی پتہ نہیں. یہ مسئلہ بھی اشاعت التوحید نے شروع کیا، اب جا کے وہ کھل گیا. توجہ کرنی